औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, सानिया मेहरान टाउन सबको याद है कि फैक्ट्री के अंदर आग लगी जिसके बाइस मुतअद्दिद अफराद की हलाकत हुई और मुतअद्दिद अफराद ही जख्मी पाए गए। लेकिन यहां पर अब तक सूरत हाल वही दिखाई देती है कि रिहायशी इलाकों में कायम फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर मुंतकिल करने के सिंध हाई कोर्ट के जो अहकामात थे उस पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया। ना सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद में भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। और आज अखबारात की जीनत बनने वाली कुछ खबरों के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि कहीं भी किसी भी शहर के अंदर जो है वो जहां जहां पर रिहायशी इलाकों के अंदर फैक्ट्रियां, कारखाने और दीगर इस किस्म की चीजें जो हैं वो कायम की गई हैं, उनको वहां से मुंतकिल करके इंडस्ट्रियल एरिया में मुंतकिल किया जाए, वहां पर उनको जगह तफवीज की जाए जहां से वो अपना कारोबार कंटिन्यू रख सकें। लेकिन यहां सूरत हाल काफी बरक्स दिखाई देती है कि अब तक उस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका है। अब तक सिंध हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया गया है। आगे आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल मजीद खराबी इख्तियार कर सकती है। इस पर इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या मौकिफ है, इस पर ताजिर तंजीमों की जानिब से भी मुतअद्दिद बार बात की गई है, लेकिन अब तक उस पर कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं की गई और ना ही हुकूमत ने उस पर कोई बेहतर स्टेप या इकदामात लेने की जहमत की है। आगे आने वाले वक्तों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें शहरी इलाकों के अंदर या फिर रिहायशी इलाकों के अंदर खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर रिहायशी मकानात के दरमियान में एक फैक्ट्री कायम कर दी जाएगी तो वाकई उससे निकलने वाला केमिकल या फिर उससे उठने वाला धुआं भी रिहायशी इलाकों के अंदर खतरनाक बीमारियों को जन्म ले सकता है। या फिर उस फैक्ट्री में अगर कोई खुदा ना खास्ता कुरान दरमियान कोई वाकया सामने आता है या कोई वाकया रूनुमा होता है तो उससे कराची के रिहायशी इलाकों को भी खतरात दरपेश होंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट का और ताजिर तंजीमों का मौकिफ लेना 100% जायज है और उनसे पूछना चाहिए कि आया इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बनाए गए हैं तमाम शहरों के अंदर, उनके पास ऐसे इलाके क्यों नहीं हैं या ऐसी जमीनें क्यों नहीं हैं जहां पर यह बात वाज़ेह कर दी जाए कि रिहायशी इलाकों में जो फैक्ट्रियां मौजूद हैं उनको यहां से उस जानिब मुंतकिल कर दिया जाए तो आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। लेकिन यहां पर अफसोसनाक बात यह है कि इदारे किसी भी किस्म के वाक़ये या फिर किसी भी किस्म की खराब सूरत हाल का इंतजार करते हैं। जैसा कि सानिया मेहरान टाउन में देखा गया कि वो फैक्ट्री काफी अरसे से वहां काम कर रही थी जहां पर किसी भी किस्म के हिफाजती इकदामात नहीं थे और हिफाजती इकदामात ना होने के बावजूद भी उस फैक्ट्री को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, कोई मामलात उसके ऐसे नहीं किए गए थे जिससे उनको ये वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता कि आगे आने वाले वक्तों में किस तरह से सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे क्योंकि अभी जो है वो राशिद सिद्दीकी साहब कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर सकते हैं। शमा मुंशी साहिबा से हम बात करेंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है कि आगे आने वाले वक्तों में अदालती अहकामात काफ़ी हद तक सूरत हाल इख्तियार करेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भर में बच्चियों से रेप के वाक़यात में काफ़ी हद तक इजाफा हो रहा है और मुसलसल इस किस्म की सूरत हाल देखने में आ रही है, जिसके तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि ये आग पूरे जंगल में फैल चुकी है और इस वक्त आगे मामलात किस तरह से जो है वो देखे जाएंगे या किस तरह से इनको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा या किस तरह से इन मामलात को जो है वो निशाने इबरत बनाए जाने के बाद ही कुछ मामलात बेहतर किए जा सकते हैं। अगर मैं समाजी रहनुमाओं की बात करूं तो समाजी रहनुमा वाज़ेह तौर पर ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम भी कहां तक आवाज़ उठाएं जब हुकूमत ने इस पर कोई इकदामात नहीं करने। अगर कोई सूरत हाल या कोई ऐसा वाकया सामने आता है जिस पर पूरी कौम अश्कबार रहती है या फिर अफसोस का इजहार करती है, उसके बाद समाजी रहनुमाओं की जानिब से, हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से महज दामन छुड़ाया जाता है और मजम्मती बयानात दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमन राइट्स की तो इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान भर में मुसलसल हो रही है कि छोटी बच्चियों के साथ रेप के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। और आगे आने वाले वक्तों के अंदर यह बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की आवाजें खाली तभी उठती हुई दिखाई देती हैं। खासकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल
ह्यूमन राइट्स कहां चीखेगी, कहां चिल्लाएगी? जहां पर दिखाई देगा कि दहशत गर्दों की गर्दन में फांसी है, लेकिन इस वक्त ये मामला दिखाई नहीं देते। अगर आप दहशत गर्दों को तख्तेदार पर लटकाते हैं तो तमाम ह्यूमन राइट्स जाग जाती है, लेकिन अगर ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ रेप केसेस होते हैं तो ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का बड़ा फुकदान है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बड़ी नाअहली है, जिसकी वजह से अब तक इस पर कोई कानून साजी नहीं हो सकी या आवाज नहीं उठाई जा सकी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ समाजी रहनुमा शमा मुंशी साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शमा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शमा साहिबा, क्या कहेंगी, आज भी रहीम यार खान के अंदर एक इसी किस्म का वाकया पेश आया है और तवातुर के साथ ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं, समझ नहीं आता ये आग कल को हमारे घर तक भी फैल सकती है। जी बिल्कुल मोहम्मद अली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आप इन सेंसिटिव इश्यूज को, जिनको के माशरा बात करना एक बहुत बड़ी गाली या टैबू समझता है, उस पर आप गाय बगाए जो है आवाज उठाते रहते हैं और आपकी जो कोशिश है मेरे ख्याल में ये जरूर इंशाल्लाह रंग लेकर आएगी। मोहम्मद अली, मैं ये कहूंगी कि ज्यादती का ये शिकार होने वाली खवातीन, बच्चे बच्चियां और इस तरह के वाकयात का ऑलमोस्ट रोज जो है रोनमा होना हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। ये वो वाकयात हैं, ये वो केसेस हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे कबल इस तरह तवातर के साथ नहीं देखे गए जी। कभी हम रेप की बारे में सुनते थे या हमारे कभी इस एक आध किस्म के तरह का वाकया होता तो हम इसको जो है रिलेट करते थे, अटैच करते थे कि ये इंडिया में हो रहा होगा या किसी वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा होगा, लेकिन हम अपने इमेजिनेशन में कभी ये चीज ला ही नहीं सकते थे। ज्यादती और रेप केसेस ऑफ पाकिस्तान जी। सॉरी टू से मोहम्मद अली, मुझे आप ये कहने की इजाजत दीजिए कि हमारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान पे जब से ये नाअहल वजीर आजम इमरान खान मुसल्लत हुए हैं एक अजाब इलाही की सूरत में, उसके बाद ज्यादती की जो शिकार अफराद हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं और खवातीन हैं, उनका रेशियो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास कवानीन मौजूद नहीं है या हमारे पास कानून साजियां नहीं हो रही, या ये है कि जो है सिविलियन सोसाइटी ने इस पर आवाज उठाना बंद कर दी, ऐसे नहीं है। बल्कि हम देखते हैं कि हमारे वुज़रा, हमारे पार्लियामेंट में बैठे MPs और हमारे वजीर आजम बजाते खुद इंटरनेशनल मीडिया पे जो है ज्यादती के शिकार होने वाले बच्चे बच्चियों और खवातीन को मोटे इल्जाम ठहराते हैं। वो ये कहते हैं कि खवातीन इस तरह का लिबास रेप तन करती हैं जिसकी वजह से जो है मर्द प्रोवोक होता है और वो मर्द प्रोवोक होकर जो है 3 साल की, 4 साल की, 6 साल की बच्ची का लिबास ऐसा कैसे हो सकता है कि जी उसके लिबास को देख के किसी जो है वो दरिंदे का दिमाग खराब हो जाए? मतलब ये हुक्मरान किस किस्म का सोच रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। मतलब 2-3 साल या 6 साल की बच्ची को भी अगर देख लिया जाए तो क्या वो ऐसा लिबास जेबेतन करती है जिससे एक दरिंदे का दिमाग जो है वो उस जानिब राग़िब हो सकता है? देखिए मोहम्मद अली, यही तो बात मैं कहना चाह रही हूँ कि वजीर आजम साहब जो है खुदा जाने किस किस्म के जो है नशे का शिकार करके बैठे हुए होते हैं कि उसके बाद उन्हें कुछ होश ही नहीं होता कि वो किस बात को कहाँ कर रहे हैं। देखिए 3 साल के बच्चे और बच्ची को तो जिस्म ही डेवलप नहीं होता कि आप कपड़ों के और लिबास की बात तो दूर की बात है। तो वो जो मदरसों में जो ज्यादती का, हवस का, जिनसी दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, उनमें कौन सा लिबास है? बात ये है कि हमारे यहाँ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इन जो मुजरिमों को इन चीजों का बहुत अच्छे से इल्म है कि अगर मैं ये ज्यादती का मुर्तकब होता हूँ, किसी के साथ ही गुनाह करता हूँ, तो मुझे यहाँ इस तरह जंगल का कानून राइज है इस मुल्क में। यहाँ का वजीर आजम की खड़ा हुआ है ऐसे लोगों को पेट्रोनाइज करने के लिए और ज्यादती के मुलजिमों को 2 दिन में जो है बेल आउट कर दिया जाता है जी। मैं अभी आपको शायद इलाके का नाम भूल रही होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज्यादती की शिकार करने वाली एक बच्ची के जो है मुस्लिम को है बेल पे वो कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 8,000 की बेल पर जो है बेल आउट कर दिया गया। तो जब आपका माशरा जब इस तरह की मुनाफिकत का शिकार हो जाए ना, जब जुर्म को जुर्म ना समझा जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते।
لیکن ایک بات شمع منشی صاحبہ یہ یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتی ہے نا، دیکھیں اگر ہم اسمبلی سے یا پھر جو قانون سازی کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں جہاں پر ہم ہی ووٹ دے دے کر لوگوں کو براچمان کراتے ہیں، آج وہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں ان کا بھی دیکھ لیا جائے کہ جی قومی اسمبلی میں بل آتا ہے کہ سریعام پھانسی دے دی جائے، تو اس کے اوپر مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اٹھتی ہے، اور دوسری جانب فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ بھی اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ پھر دوسرا بل سینٹ سے آتا ہے کہ جی نامرد بنا دیا جائے، جیل میں سڑا دیا جائے، یا پھر اس کو ایسی سزائیں دی جائے کہ وہ نشان عبرت بن جائے، لیکن اس بل پر بھی آج دھول جم گئی۔ تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سا ایسا مافیا ان چیزوں کے پیچھے کام کر رہا ہے، کون سا ایسے ریکٹ کام کر رہا ہے جس پر قانون سازی ہونے نہیں دیتا۔ دیکھیے جی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک اور دینا چاہوں گی کہ وزیر اعظم صاحبہ کی جو وہ ہیں بیگم صاحبہ گشا مانی کا، وہ انہوں ایک بچیوں کے جو ہے یتیم خانوں میں کچھ دن پہلے انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور ان کے وزٹ کے تقریباً 1 یا 1.5 مہینے بعد یہ واقعہ پورے اخبارات کی زینت بنا کہ اسی یتیم خانے کی بچیوں کو روزانہ جو ہے 7 بجے کے بعد، مغرب کے بعد چودھریوں کو، وڈیروں کو، اور جو ہے یہ ایم پی ایس کی جو حوث کا نشانہ بنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے وہاں کی یتیم خانے کی جو بچیوں کی کفالت کرنے والی خاتون تھی، انہوں نے آواز اٹھایا تو ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ تو آپ یہ بتائیے یہ مافیا کیا ہے؟ یہ مافیا ہم ہیں، یہ مافیا ہم ہیں۔ یہ جو اس طرح کے شو کال شیلٹر ہاؤس اور یتیم خانے اور بنائے گئے، وہاں بچیوں کو تحفظ نہیں فراہم کیا جاتا، وہاں بچوں کو تحفظ نہیں فراہم کیا جاتا، بلکہ ان کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور تو اور محمد علی، میں آپ کو کے علم میں اور آپ کے چینل کی توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس سعودی عرب اور اس طرح کے عرب ممالک سے جو شکار پہ جو آتے ہیں مہمانان، ان کے سامنے اسی یتیم خانے کی بچیوں کو، غریب بے بس لاچار بچیوں کو جو کہ انیوز ہوتی ہیں، پاک و صاف ہوتی ہیں، ان کو جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا شوق ہے، عرب ممالک سے آنے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، ان کی جو ہے ڈیمانڈ پہ اس طرح کی 10، 11، 8 سال کی بچیاں ان کے آگے پیش کی جاتی ہیں۔ ہم کیوں چپ ہیں؟ تو پھر یہ منسٹری ختم کر دینی چاہیے، این جی اوز پر پابندی لگا دینی چاہیے، اور کھلا اعلان کر دینا چاہیے کہ ریپ اگر کیا ہے تو پاکستان میں لیگل کر دیا گیا ہے ریپ، اور ریپ کے کسی مجرم کو نہ پھانسی ہوگی، نہ سزا ہوگی، اور نہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یہ پھر ببانگ دہل یہ بات کر دینا موجودہ حکومت اگر اس قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں تو۔ اچھا محمد علی، میں آپ سے ایک مکمل طور پر اس بات کی آپ کی تعریف کرتی ہوں، آپ کے ساتھ اس بات پہ کھڑی ہوں کہ اس منافق حکومت کو یا اس طرح کے حکمران کو ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرتا پھرے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کسی کے ایک ہوتا ہے نا ڈیٹرنس ختم کر دیا گیا ہے زیادتی کے خلاف۔ آپ کے وزراء، آپ کی وزیر اعظم، آپ کی قانون ساز اسمبلیاں ایسے جرائم کی پردہ پوشی کر رہی ہیں، ان کو پیٹرنائز کر رہی ہیں۔ میں ایک جو ہے کچھ عرصے پہلے ایک صدر صاحب کے الفاظ کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دئی علاقے کی ایک خاتون زیادتی کا شکار ہوئی تو بجائے کہ اس کو کنڈیم کرنے کے کہا گیا کہ جو ہے خواتین جو ہے دوسرے ممالک میں پناہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا ڈرامے رچاتی ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا کوئی عورت اس طرح کے اوپر اپنے اوپر الزام لے گی؟ لیکن شمع منشی صاحبہ دیکھیں، فقدان کسی چیز میں پایا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے، ایک مثال ہے بڑے بزرگوں سے سنی ہے کہ ایک گندی مچھلی جو ہے پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اگر میں بات کروں جی سانحہ، ابھی جو جس کو سانحہ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ جی وہ گریٹر اقبال پارک کا واقعہ تھا، بعد میں وہ پبلسٹی اسٹنٹ نکلا، اب اس کے اوپر بھی کافی آواز اٹھ رہی ہے کہ جی وائس میسیجز سامنے آئے ہیں، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جی پیسے مانگے گئے تھے۔ اب مطلب اگر آگے آنے والے وقتوں میں شمع صاحبہ اس قسم کی خواتین بھی جو ہے وہ، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری خواتین ایسی ہیں، لیکن اگر اس قسم کی خواتین بھی اپنے ویوز کے لیے یا پھر اپنی پبلسٹی کے لیے اس قسم کی حرکتیں کریں گی تو ہمارا دماغ تو خراب ہوگا، اور پھر ڈیفینیٹلی ہم پھر سوچیں گے نہیں کہ جی اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ سوری محمد علی، میں تھوڑا سا یہاں آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں۔ اصل میں جو عائشہ کے کیس کو جس طرح سے مس ہینڈل کر کے کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے، میں کہتی ہوں کہ اگر ایک طوائف بھی ہونا اور وہ بھی اگر کسی جگہ جاتی ہے نا تو بھی آپ کو یہ حق نہیں پہنچا کہ آپ طوائف کو اس کی بغیر کنسلٹ کے آپ کو چھوئیں۔ آپ کو عائشہ نے بے شک اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنے ویورشپ کے لیے یا اپنے ویوز کے لیے یا اپنی
اپنے پروگرام کی ریچ کے لیے بیشک وہ پروگرام وہ کیا ہوگا، لیکن آپ کو عوام کو 400 درندوں کو کس نے حق یہ دیا ہے کہ اس کو بھرانا کریں، اس کے کپڑے اتار کے تار کریں، اور پھر بجائے کہ اس میں شرمندہ ہونے کے ڈٹائی سے جو ہے آپ اسی کی کردار کشی کریں. ٹھیک ہے وہ غلط ہوگی، سب کچھ ہوگی، لیکن آپ مجھے بتائیں کس قانون میں لکھا ہے کہ ایک طوائف عورت بھی جائے تو اس کی مرضی کے بغیر اس کی جسم پہ ہاتھ رکھا جائے؟ ہراساں آپ کرتے ہیں جی. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ زیادتی کے شکار ہونے والے لڑکیاں، لڑکے، بچے، بچیاں، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں دی جا رہی. ہمارے یہاں جو ہے سیکس کے اوپر بات کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. لیکن شمع صاحبہ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ، کہ اب جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں جس پر شور اٹھتا ہے اس کے اوپر چلے ٹھیک ہے مجرم کو پھانسی ہو جاتی ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ ریکارڈ کا حصہ بنتے ہی نہیں ہیں. اب جو ریکارڈ کا حصہ نہیں بن رہے ان کے والدین کس کو کیا منہ دکھائیں گے جا کے، یا اگر خدا نہ خواستہ ان کی وہ خبر یا ان کی بچی کی تصویر کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ چلی جاتی ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کون دیکھے گا اس معاشرے کے اندر ان لوگوں کو؟ یہی المیہ ہمارے یہی ہے. میں یہی محمد علی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہماری سیکشول فرسٹریشن تو ہائٹنڈ ہے اور اس سیکشول فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے سیکس کی ایجوکیشن کے بارے میں بات نہیں کرتے اور اویئرنیس نہیں دیتے کہ ان کو کس طرح کس وقت ہراس کیا جا سکتا ہے، ان کی سیکشول ہراسمنٹ کس وقت ہو سکتی ہے، ایکسپلوٹیشن کیسے ہو سکتی ہے. میں کچھ اسکولس ہیں جیسے سٹی ہیں، بیکن ہاؤس ہے، ان بڑے اسکولوں میں بچوں کو پلے گروپ سے شاید یہ بتایا جاتا ہے کہ واٹ از گڈ ٹچ، واٹ از بیڈ ٹچ. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کے ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کر کے اپنے بچوں کو سیکشول ایجوکیشن انکلکیٹ کرنا شروع کریں تو وہ جو ہے پہلے سے الرٹ ہو جائے کہ واٹ از گڈ ٹچ اور واٹ از بیڈ ٹچ، اور وہ الرٹ ہو کے اپنے آپ کو اس میں آسانی سے جو ہے شکار نہیں ہونے دے گا. آج میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ موٹر وے پہ پھر جو ہے ایک بچی زیادتی کا شکار ہو گئی. جی ملزم پکڑا گیا اس کا. جی ملزم پکڑا گیا بے شک، لیکن جو ہے خاتون بلاتی ہے نوکری کے لیے اور پھر جو ہے گاڑی کے اندر ہی اس لڑکی کا 18 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پھر اس کو وہاں پھینک دیا جاتا ہے. کیوں اتنا بے خوف ہو کے اس طرح جرائم کا کیوں وہ ہو رہا ہے؟ اب اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہماری بچیاں یا ہمارے خواتین اس طرح کی ظلم کا شکار ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ خاندان والے اس بات پہ تکلیف دیتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ یہ اسٹگما بہنوں کو تمہاری اور جو ہے فیملی ممبرز کو اسٹک کرے گا اور جیتے جی جو ہم مارے جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی اہلکاروں کا بھی تو سلوک دیکھیے محمد علی صاحب. اگر کوئی خاتون یا اس کا خاندان جب اس طرح کی کوئی وہ کمپلین لے کے جاتا ہے جیسا ریسنٹلی لاہور میں ہوا تو پولیس اہلکار اس کو نہ صرف ہراساں کر کے بلکہ مزید اس کو جنسی ہوس کا شکار بناتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ اس طرح کے کیسز پائے جاتے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ ہم کس سے انصاف مانگیں؟ کون ہے ہمارا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شمع منشی صاحبہ، سوشل ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بالکل مفصل گفتگو کر رہی تھیں. کہنا ان کا یہی تھا کہ جی ایک جانب نہیں بلکہ ایک بچی اگر کسی درندے کا شکار بنتی ہے تو اس کو بار بار ہوس کا نشانہ اس معاشرے اور اس قانون کی رکھوالی کرنے والے بھی بناتے ہیں. ایسے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، میں اس پر مزید بات کروں گا لیکن ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور آگے بھی اس قسم کے واقعات جو آتے رہیں گے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے، اس پر موقف لیں گے. لیکن ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور جو پہلا ٹاپک میں نے پروگرام کے شروع میں ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جی رہائشی علاقوں سے انڈسٹریز اور جو چھوٹے کارخانے قائم کیے گئے ہیں ان کو کس طرح سے انڈسٹریل ایریا میں منتقل کیا جا سکتا ہے یا پھر سندھ ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں اس پر منوان عمل نہیں کیا جا رہا، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اور سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات صرف ایک شہر کے لیے نہیں ہیں بلکہ کراچی، حیدرآباد سمیت تمام شہروں کے لیے ہے، لیکن کسی شہر کے اندر اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق صدر ہیں کاٹی کے راشد صدیقی صاحب موجود ہے. بہت شکریہ راشد بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. راشد بھائی کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر ایک جانب اتنے بڑے بڑے انڈسٹریل ایریاز موجود ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، دوسری جانب کچھ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ رہائشی علاقوں میں فیکٹریاں بنائے بیٹھے ہیں اور وہاں پر کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. کیا کہیں گے سر، سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ دیکھیں سندھ ہائی کورٹ نے جو مطلب احکام دیا ہے اس کے بعد عمل درآمد ہونا تو چاہیے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سندھ حکومت سے پہلے اس کے اندر
جو ہماری گورنمنٹ تھی اس کو انٹروین یہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں یہ جو انڈسٹریل ایریا تھا، اور میں مجھے یقین ہے کہ آپ کا جو اشارہ ہوگا وہ مہران ٹاؤن کی طرف ہوگا. جی جی بالکل. تو جب مہران ٹاؤن بالکل بنجر تھا تو اس زمانے میں جب انڈسٹریز لگنا شروع ہوئی تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے اس وقت آنکھیں بند کری ہوئی تھی، اور وہاں پہ گورنمنٹ کے تمام ادارے، اگر ای بی آئی والے تھے تو وہ ای بی آئی لے رہے تھے، جو سیسی والے تھے وہ سیسی لے رہے تھے. تو جتنی بھی انڈسٹریل سے ریلیٹڈ جتنی ایجنسیز ہوتی ہیں سارے وہاں پہ آلریڈی کام کر رہے تھے، اور جتنی بھی کمپنی رجسٹرڈ ہوئی ہیں وہاں پہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بھی چل رہی ہیں اور پرائیویٹ کمپنی بھی چل رہی ہیں. تو جتنی کمپنی وہ تمام گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ہی ایس سی پی کے ساتھ ان کے تھرو یہ تمام کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں. لیکن جب ایک ثانیہ ہو گیا تھا تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کم سے کم ان کو 6 مہینے کا یا کچھ ٹائم کا ایک ٹائم دیتے کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ اپنی ایس او پیز کو پورا کر لیں، اور جو انڈسٹریل ایریا تھا اس کو ان کو کمرشل میں انڈسٹریل کے اندر تبدیل کر دینا چاہیے تھا، اور گورنمنٹ سے اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے اس سے کچھ پیسہ لے لینا چاہیے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً 90% انڈسٹریز آلریڈی لگ چکی ہیں. تو جب 90% انڈسٹریز لگ چکی ہیں اور وہاں پہ جتنی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں وہ تمام وہ انڈسٹریز کام کر رہی ہیں جو انڈسٹریل ایریا کے اندر جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ان کی بائی پروڈکٹس بنا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے جب یہ مہران ٹاؤن کے اندر بہت سارے ادارے بند ہو گئے، جب آپ نے بہت ساری انڈسٹریز کو بند کر دیا تو وہاں سے جو ان کے بائی پروڈکٹس ان لوگوں انڈسٹریز کو مل نہیں تھی اس کی وجہ سے ایک کیوس پھیل گیا، اور جو لوگ وہاں پہ صنعتیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا جب بلدیہ کی فیکٹری کا ایشو ہوا تھا تو اس زمانے میں جتنے بھی لوگ ایکسپورٹ کرا کرتے تھے تو جتنی بھی انٹرنیشنل کمپنیز تھیں انہوں نے ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اس 6 مہینے کے اندر اندر آپ اپنی انڈسٹریز کو کمپلائنسز پوری کر لیں. انہوں نے ان کے ایکسپورٹ کو روکا نہیں تھا، انہوں نے ان کے بزنس کو روکا نہیں تھا، بلکہ ان کو ایک ٹائم دے دیا تھا. تو یہاں پہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو 2-4-6 مہینے کا ایک ٹائم دیتے ہیں، اس ٹائم کے اندر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایس او پیز کو اور اپنی تمام چیزوں کو آپ پہلے پورا کر لیں، اور اس کے بعد جو لوگ اس کے اوپر کام نہیں کرتے آپ ان کی انڈسٹریز کو بھلے بند کر دیتے. اور پھر اب اگر آپ نے بند کر بھی دیا ہے، اور اگر سندھ گورنمنٹ نے اپنا ہائی کورٹ نے اگر یہ ان کو کہہ بھی دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ انڈسٹریز کو بند کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کا بہت بڑا چیلنج دو ہیں. ایک، ہم کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، دوسری ہم کو اپنی امپورٹ ڈکلائن کرنی ہے، اور تیسرا ہم کو بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے. تو ان تینوں چیزوں کی جو ریلیشن ہے یہ اس کے ساتھ بنتی ہے مہران. تو دیکھیں مہران ٹاؤن کے اندر اس وقت ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ 8 سے 10 ہزار امپلائمنٹ جو نا وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. جی. اور جب اگر آپ راتوں رات اگر ایسی اس کو بند کر دیں گے اور امیڈیٹلی اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرے گی تو یہ سر بند کرنا، راشد صدیقی صاحب بالکل بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے سر. اس کو متبادل دیا جائے، یا پھر جو لوگ جو ہے وہ رہائشی علاقوں کے اندر فیکٹری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اگر وہاں سے منتقل کرنا ہے تو انڈسٹریل ایریا میں کرے، اور پھر حکومت ان کو مراد دے یا حکومت ان کو ایسے لونز پرووائڈ کر دے یا فنڈز دے دے جس کی وجہ سے وہ وہاں جو کاروبار کر رہے تھے وہ انڈسٹریل ایریا میں کریں اکارڈنگ ٹو لا. نہیں دیکھیں اب تو ان حالات کے اندر کیونکہ اگر آپ غور کریں اور جب اگر آپ اس کی ڈائنامکس دیکھیں گے تو جو انڈسٹریل ایریا ہے اس کے برابر کے اندر یہ بالکل آپ کے مہران ٹاؤن ہے، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی رہائش نہیں ہے اور دور دور تک رہائش نہیں ہے. تو اگر گورنمنٹ اس کا سبسٹیٹیوٹ دینے کے لیے جائے گی تو اٹ ول ٹیک ٹائم، اور وہاں پہ جب انڈسٹریز ہوگی، جب 10,000 لوگ بے روزگار ہوں گے تو اس کا مسئلہ آئے گا. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ امیڈیٹلی بیسس کے پر یا تو آپ ان کو کوئی جگہ دے دیں، اور جگہ آپ ان کو پورٹ قاسم بھی دے سکتے ہیں، جگہ آپ ان کے پاس آپ کے پاس اپنا نوری آباد میں بھی امیڈیٹلی آپ ان کو جگہ دے سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جلدی جو اگر آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو 2 سے 3 مہینے کا ٹائم دیں، اور اس 3 مہینے کے اندر اندر گورنمنٹ ان سے کہہ بھی ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے جمع کرا دیں تو آپ کی جو لینڈ ہے یہ انڈسٹریل میں کنورٹ کر دیں گے، اور ساتھ میں آپ جو انڈسٹریل جو آپ کی کمپلائنسز ہیں ان کو آپ پورا کر لیں. کہ اگر آپ نے ایگزٹ گیٹ ڈالے ہوئے نہیں ڈالے ہوئے، اگر آپ نے وہاں پہ پراپر چاروں طرف سے جگہ چھوڑی ہوئی نہیں چھوڑی ہوئی، جتنے بھی آپ کی کمپلائنسز ہیں نا وہ ایک ان کو ٹارگیٹ دے کے وہ ایس او پیز دینے کے بعد ان کو 3 مہینے کا ٹارگیٹ دیں، اور امیڈیٹلی طور کے پر سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی اچھی کمائی ہو جائے گی، ان کو بھی اچھا ریونیو جنریٹ ہو جائے گا کہ اگر وہ ان کو بتا دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اتنا پیسہ یہاں پہ جمع کرا دیں
اور آپ کا یہ جو لینڈ ہے وہ ریسیڈینشیل سے انڈسٹریل کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. لیکن راشد صدیقی صاحب دیکھیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جی جو ایسے گنجان آباد علاقے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ رہائش پذیر ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ 50 گھروں کے درمیان کوئی ایک فیکٹری لگ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ فیکٹری مالکان جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ جی 120 گز کے مکان میں یا 200 گز کے مکان میں فیکٹری کھلی ہوئی ہے، کیسے وہاں پر حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا پھر راستے بنائے جا سکتے ہیں یا دیگر چیزیں جو فیکٹری قائم کرتے ہوئے قوانین کے تحت آپ کو کرنی ہوتی ہیں وہ وہاں کی جا سکتی ہیں؟ 50 گھروں کے اندر ایک انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اس کو ڈیفینیٹلی بند کر دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ 50 انڈسٹری کے درمیان میں ایک گھر بنا ہوا ہے جی، کیونکہ یہ وائلیشن ہوئی ہے، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. لیکن جب وائلیشن ہوئی ہے تو انہی علاقوں سے، انہی فیکٹری سے گورنمنٹ کے ادارے ہیں سیسی، وہ سیسی کا چارجز لیتے رہے. انہی علاقوں سے انہی انڈسٹریز کے ساتھ یہ گئے والے تو وہ اپنے چارجز لیتے رہے. انہی علاقوں کے اندر ایسی سی پی نے کمپنیز کو رجسٹر کیا ہوا ہے، انہی کمپنی کے اندر لوگوں نے ایکسائز کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہوا ہے. تو جب یہ تمام کمپنیز کو جب یہ ادارے جب رجسٹر کر رہے تھے تو ایٹ دا سیم ٹائم ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر ہم یہاں پہ اس کمپنی کو رجسٹر کر رہے ہیں تو آیا یہ انڈسٹریل ہے یا یہ ریسیڈینشیل ہے. جی، لیکن کیونکہ یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ 5000 پلاٹ ہوں گے، 5000 وہ بنی ہوئی ہیں تو ان کے اندر سے 5 بھی رہائشی نہیں ہوں گے. تقریباً سمجھ لیں کہ 95% جو ہے وہ آلریڈی انڈسٹری لگ چکی ہے. تو جب انڈسٹری 95% لگ چکی ہے اور اگر آپ نے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی امپورٹ کو ڈکلائن کرنا ہے، اگر آپ نے ایکسپورٹ کو اپنی بڑھانا ہے، تو پھر اس طرح کے اقدامات ہوں گے وہ بہت ہیکپ آئیں گے. اور وہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک جو اس وقت وفاق گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اور اس وقت وفاق گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، ہم نے اپنی امپورٹ کو ڈکلائن کرنا ہے، ہم نے اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بڑھانا ہے، جس کے اوپر ابھی گورنمنٹ نے 3% کا لون دیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ مشینیں امپورٹ کرنے کے لیے. تو جب اس تک پہ ہیکپ آنے لگیں گے تو جتنی بھی انڈسٹریز جو اس وقت کورنی انڈسٹریل ایریا میں ایکسپورٹ کر رہی ہیں یہ ان سب کے لیے بریکر کا کام کرے گی. تو وہاں پہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی بریک لگے گا. لیکن راشد صدیقی صاحب دیکھیں، آپ مہران ٹاؤن کا ذکر بار بار کر رہے ہیں نا، اور میرا بھی زیادہ تر جو ہے وہ کنسنٹریشن اسی طرف ڈائیورٹ ہوئی ہے کہ جی مہران ٹاؤن میں فیکٹری بنی ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چالان پیش کر دیے جائیں، وہاں سے سندھ حکومت کی اچھی کمائی بھی ہو جائے گی. لیکن سر چالان ایسی فیکٹری کو کیسے جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں یا کس طرح سے جو ہے ان کو قوانین کے اندر لایا جا سکتا ہے جس پر حفاظتی اقدامات دکھتے ہی نہ ہوں؟ اور مہران ٹاؤن میں بھی یہی ہوا سر، اتنے لوگوں کی ہلاکت اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ حفاظتی اقدامات نہیں تھے. سر اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو 90 ڈیز کا ٹائم دے دیں کہ بھئی آپ 90 ڈیز کے اندر آپ نے اپنے تمام حفاظتی اقدامات کو کرنا ہے اور گورنمنٹ کی ایک ٹیم ہونی چاہیے اور وہ گورنمنٹ کی ٹیم وہاں پہ جائے، ان کو انسپیکشن کرے اور 90 ڈیز کے بعد اگر انہوں نے وہ حفاظتی اقدامات نہیں کیے آپ ان کو سیل کر دیں. لیکن راشد صدیقی صاحب آپ کا ذاتی تجزیہ اس پہ کیا کہتا ہے سر کہ اتنا چیک ان بیلنس ہے حکومتی اداروں کے اندر کہ وہ آئیں گے، چیک کریں گے اور اس کے بعد انسپیکشن کرنے کے بعد وہ کوئی رپورٹ مرتب کریں گے جس کی روشنی میں یہ بات طے ہوگی کہ لائسنس دینا ہے یا نہیں دینا یا کام کرنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی؟ آپ نے بہت اچھی بات کری کہ جب اگر ان کا اتنا ہوم ورک نہیں ہے تو ان کو پھر امیڈیٹ بیسس کے اوپر انڈسٹری کو، چلتی ہوئی انڈسٹری کو بند بھی نہیں کرنا چاہیے. جی دیکھیں جو کورنی انڈسٹریل ایریا کے اندر جینس کی پینٹیں بنا رہا ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کی بائی پروڈکٹس کے اندر چین آتی ہے وہ مہران ٹاؤن میں بن رہی ہے، اس کے اندر بٹنس آتے ہیں وہ مہران ٹاؤن میں بن رہے ہیں، جن کارٹنس کے اندر وہ جینس کی پینٹیں پیک ہو کے ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ کارٹنس آپ کے مہران ٹاؤن میں بن رہے ہیں. جب آپ 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر تمام انڈسٹریز کو بند کر دیں گے تو جو جن انڈسٹریز کی بائی پروڈکٹ اس مہران ٹاؤن میں بن رہی تھی ان سب کی ایکسپورٹ جو ہے وہ گروپ جائے گی اور جو ملک کی ایک ایکسپورٹ ہے وہ ڈکلائن ہو جائے گی. اور کیا آپ کے خیال میں اس وقت ہم اس کو بیئر کر سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ جتنی ہونی چاہیے تھی آلریڈی اتنی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان چھوٹے چھوٹے ہیکپس کی وجہ سے کیا ہم اپنی مزید ایکسپورٹ کو ڈکلائن کرنے کا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن راشد صدیقی صاحب دیکھیں جب سانحہ مہران ٹاؤن ہوا تھا تو سلیم الزماں صاحب میرے ساتھ موجود تھے لائن پر، انہوں نے یہی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہر کوئی ہمارا ممبر نہیں ہے اور ہم ہر کسی کو ہم ایسوسی ایشن کے ماتحت نہیں لا سکتے. سر اگر ایسوسی ایشن کے ماتحت انڈسٹری کو کر دیا جائے کہ جیسے کاٹی ہے یا نکاٹی ہے یا اس طرح کی جو ہے وہ دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں، ایسوسی ایشنز کام کر رہی ہیں، تو سر قوانین کی پاسداری کرانے میں آپ کو نہیں لگتا کہ آسانی ہوگی؟ نہیں بالکل نہیں ہوگی. دیکھیں یہ سیشنز کا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. صحیح. اس لیے کہ گورنمنٹ کے کام ہے کہ اگر کوئی انڈسٹری وہاں پہ کر رہا تھا، اگر کوئی بندہ انڈسٹری چلا رہا ہے اور اگر میں نے مہران ٹاؤن میں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو رجسٹر کرایا ہے تو میں اس کے اندر سب سے پہلے SCCB بھی جاؤں گا، میں وہاں سے نمبر بھی لوں گا،
پھر اس کے بعد میں جا کے EBI میں رجسٹرڈ ہوں گا, اس کے بعد جا کے میں سیسی میں رجسٹرڈ ہوں گا. تو یہ گورنمنٹ کا کام تھا. اور گورنمنٹ کا جب, لیکن چلے کوئی بات نہیں, یہ ایک جگہ نہیں ہوتا, یہ ہزاروں جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک ایسی لینڈ ہوتی ہے جہاں پہ انڈسٹریل لینڈ نہیں ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ تمام انڈسٹریز لگ جاتی ہیں اور وہ ایک انڈسٹریل ایریا بن جاتا ہے. تو ان انڈسٹریل ایریا کو پھر گورنمنٹ اپنا اون کرتی ہے اور وہاں پہ جا کے اپنے SOPs بناتی ہے, اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو باقاعدہ ایک وہ دیتی ہے, اپنا چیک لسٹ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہے, اور 3 مہینے کے اندر اندر آپ اپنی یہ تمام SOPs کو پورا کر لیں, اور آپ کریں گے تو آپ کو لائسنس مل جائے گا, ادروائز ہم آپ کی فیکٹری کو سیل کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس پر حکومت خراج تحسین کی مستحق ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو حکومت پر تنقید بھی جائز قرار دی جائے, کیونکہ اس تمام تر صورتحال میں حکومت کا کافی رول ہوتا ہے. بہت شکریہ راشد صدیقی صاحب, سابق صدر کارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا مفصل تجزیہ دے رہے تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ جی جن علاقوں کے اندر جو ہے وہ یہ تمام تر کام ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے, لیکن جو علاقے اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو 3 مہینے کا ٹائم دے دیا جائے کہ جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو مکمل کیا جائے, اور ان حفاظتی اقدامات کو مکمل ہونے کے بعد ہی ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور میں اب آپ کو خبر دیتا چلوں کہ آج سے تقریباً 2 دن بعد ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں, اور نہ صرف پیٹرول بم بلکہ بجلی بم بھی گرایا جائے گا. اور آج وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب کی جانب سے واضح طور پر اس نیت کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ فوری طور پر موجودہ حکومت بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھا رہی, لیکن موجودہ حکومت بجلی کی قیمتیں IMF کی ایما پر بڑھانے کی نیت رکھتی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اکنامسٹ ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر نیت رکھتے ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی, اور پیٹرول کی جب نیت کرتے ہیں تب اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے, کیسے چلے گا سر آگے آنے والے وقتوں میں؟ تھینک یو سو مچ جی. بالکل نہ صرف نیت رکھتے ہیں, یہ نیت نہیں ہے بلکہ پلان کیا ہوا ہے جی. اگر آپ آج سے چند مہینے پہلے جب بجٹ کی ٹرانسمیشن تھی تو اس وقت بھی میں نے ڈفرنٹ ٹی وی چینلز پہ یہی کہا تھا, صرف میں نے نہیں بلکہ تمام اکانومسٹ نے یہی کہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ نے پیٹرولیم لیوی کو نہ لگانے کا فیصلہ کیا اور یہ یوٹیلیٹی پرائسز یہاں پہ ابھی ٹیکسز نہیں لگائے ہیں, یہ آگے چل کے سپٹمبر اکتوبر میں گورنمنٹ یہ لگائے گی. وجہ یہ ہے کہ IMF نے گورنمنٹ کو پہلے دن یہ کہا تھا کہ جب تک آپ اپنی یوٹیلیٹیز کی پرائسز نہیں بڑھائیں گے, جب تک آپ پیٹرولیم لیوی کو پاس آن نہیں کریں گے کنزیومر تک, ہم آپ کو جو پروگرام ہے اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے, جو IMF کا پروگرام ہے جی. تو یہ اس وقت ہی طے ہو چکا تھا. لیکن عوام کی آنکھوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نمک ڈالنے کے لیے یا عوام کو ایک دھوکہ دینے کے لیے شروع میں تو یہ کر دیا گیا کہ وہ جو یوٹیلیٹی کی پرائسز تھی وہ نہیں بڑھائیں, نہ ہی پیٹرولیم کی پرائسز اس وقت بڑھائیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم یہ پرائسز نہیں بڑھانے والے. لیکن اب جیسے ہی IMF کا پریشر آیا تو وہ آہستہ آہستہ پرائسز بڑھانا شروع کر دی ہیں. تو وہ لوگ جو کہ معیشت کو تھوڑا بہت بھی سمجھتے ہیں, وہ ان کو پہلے دن سے یہ پتا تھا کہ گیس کی پرائسز بھی بڑھیں گی, بجلی کی پرائسز بھی بڑھیں گی اور پیٹرولیم کی پرائسز بھی بڑھیں گی. اور میں ابھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتاتا چلوں کہ پیٹرولیم کی پرائسز ابھی 5-6 روپے ان کو اور پیٹرولیم لیوی لگانی ہے, 132 تک جائیں گی پیٹرولیم کی پرائسز. اس کے ساتھ ساتھ گیس اور بجلی کی جو پرائسز ہیں وہ بھی تقریباً کوئی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 15 to 25% بڑھنے والی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک تجزیہ دے دیں سر کہ یہ پرائسز کہاں تک جائیں گی, تو وہاں تک کا کڑوا گھونٹ اب آپ پی کر ایک دفعہ بیٹھ جائے سر, کہ وہاں تک کے وہ ذہن بنا لیں کہ جی وہاں تک پرائسز جانے والی ہیں. دیکھیں یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. جب تک گورنمنٹ اپنی معاشی پالیسیوں کو ریوزٹ نہیں کرے گی, جب تک یہ صرف باتوں کے بجائے ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کو واقعی نہیں بڑھائیں گے, یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. دیکھیں IMF کو ہماری ویلفیئر سے زیادہ اس کو اپنے اس قرضے سے قرض ہے جو کہ اس کو واپس چاہیے جو ہمیں دے رہے ہیں جی. تو IMF سے جب تک ہم قرضہ لیتے رہیں گے IMF ہمیں اس طرح کی چیزیں کہتا رہے گا, ہمیں اس کی شرائط ماننی پڑیں گی. تو سب سے پہلے بالفور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بیٹھ کے اپنی جو معاشی پالیسی ہیں اس کو تھوڑا سا ریویو کر کے دیکھیں کہ آخر یہ کب تک میک شفٹ ارینجمنٹ لے کے چلیں گے. کبھی نہ کبھی تو ہمیں کوئی ایک پراپر کمپریہنسو پالیسی بنا کے آگے چلنا پڑے گا. اگر یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو میں آپ کو بتا دوں
کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائسز میں اضافہ کبھی بھی نہ رک پائے اور عوام جو ہے وہ اسی چکی میں پستے رہیں گے. تو ابھی تک تو جو گورنمنٹ کے سچویشن اور جو گورنمنٹ کی جو پریورٹیز ہیں اس پہ یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کو شاید جو معیشت ہے اس کو سائڈ پہ رکھے کسی دوسرے ہی دھندوں میں جو ہے نا وہ پڑی. آج کل آپ جو پولیٹیکل نیوز ہے اس میں وہ دیکھ رہے ہوں گے، خود بھی آپ تجزیہ بھی دیتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ مطلب یہ اگر یہی صورتحال چلتی رہی، چکی میں یہ عوام پستے رہے، تو سر عوام کے وسائل تو نہیں بڑھے، عوام کا جو طریقہ زندگی ہے یا پھر ان کی زندگی میں جو بڑی بڑی خوشحالی لانے کے عمران خان صاحب نے یا موجودہ حکومت نے دعوے کیے تھے وہ نہیں لائی جا سکی. تو سر کیا لگتا ہے دوبارہ ہم لوگ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، ماضی میں چلے جائیں گے؟ کیونکہ صورتحال تو ایسی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں اگر یہ تھوڑا سا ایک کام یہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اگر اپنے ریگولیٹری چیزوں کو بہتر بنا لیتے، جی آپ اپنے لینڈ لائن ٹرانسمیشنز کے جو لاسز ہیں اسی کو کم کر لیتے، آپ جو بجلی کی چوری ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے، آپ کے جو جتنے بجلی کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ مل کے بہت سارے لوگوں کو بجلی چوری کروا رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ 20 to 25% ہمارے لینڈ لائن لاسز ہیں، یعنی کہ بجلی جو پروڈیوس ہوتی ہے یوزر تک پہنچنے تک 25% بجلی رستے میں ہی وہ ضائع ہو چکی ہوتی ہے، وہ چوری ہو جاتی ہے، وہ اس کے لاسز ہو جاتے ہیں. اس پہ توجہ دے کے بجلی کی کاسٹ کو کم کیا جا سکتا تھا اور یہ آپ اس طرح سے ایٹ لیسٹ یوزر کو بچایا جا سکتا تھا یہ پرائس کا جو پمپ ہے اس کو گرانے سے. ایک بات. دوسری یہ بات کہ گورنمنٹ اپنے ریگولیٹری رول کو افیکٹو کر سکتی تھی. جی اس وقت سب سے زیادہ منافع خوری آپ کے یہ جتنا سپلائی چین ہے اس میں ہو رہی ہے. اگر ایک چیز فیکٹری میں 100 روپے کی ہے تو ہول سیلر اس کو 150 کی دے رہا ہے، ریٹیلر اس کو 250 کی دے رہا ہے. تو فیلئر کہاں پہ ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کی پرائس کنٹرول کمیٹی سے لے کے وہ تمام حضرات جو کہ انشور کرتے ہیں جو بیسک بنیادی اشیاء کی جو پرائسز ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے وہ سب سوئے ہوئے ہیں، یا تو سوئے ہوئے ہیں یا وہ مکھ مکا کیا ہوا ہے. آپ منڈی میں دیکھ لیں جو پرائس کنٹرول کمیٹی کے جو چیئرمین آتا ہے اپنی گاڑی میں فروٹ کی وہ رکھوا کے پیٹیاں وہ پیسے لیتا اور چلا جاتا ہے. تو چلیں معیشت کو پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا تو ایک طرف، کم سے کم آپ اپنے جو موجودہ چیزیں انہیں کو بہتر کر لیتے تو کم سے کم عوام کو ریلیف مل پاتا. انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ دونوں ایج کے اوپر نہ تو ہم پیداوار کو بڑھا سکیں جی نہ ہم روزگار کو بڑھا سکیں اور نہ ہی ہم جو موجودہ ہماری پیداوار کی اس کی قیمتوں کو انشور کر سکیں. تو دونوں طرف سے ریگولیٹری فرنٹ پہ بھی اور جو اکنامک فرنٹ پہ بھی مجھے تو گورنمنٹ کی کارکردگی بہت اچھی نظر نہیں آتی اور مجھے انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ آگے چل کے بھی شاید یہ اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا سر کہ چلیں ٹھیک ہے ایک ایسے معاملات آ گئے ہیں پوری دنیا کے اندر پینڈیمک کے بعد یہ صورتحال ہے بقول وفاقی حکومت کے، لیکن متبادل بھی تباہ کر دیا گیا ہے سر، کیونکہ اگر پیٹرول گاڑیاں جو ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو پیٹرول پہ گاڑی کوئی نہیں چلائے گا سر آگے آنے والے وقتوں میں، یہ تو طے ہو چکی ہے بات. لوگ الیکٹرک کار کی طرف آئیں گے تو بجلی کے یہاں پہ اتنے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں کہ الیکٹرک کارز کی طرف بھی ہم نہیں آ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پہلے ایک جو آپشن موجود تھا وہ بھی تباہ کر دیا گیا اور اس کا متبادل آپشن وہ بھی تباہ کر دیا گیا. دیکھیں جب تک ایک براڈ بیس اکنامک پالیسی نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنی پالیسیز کو ریوزٹ نہیں کریں گے، اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا. اب ایک سوراخ کو بند کرتے ہیں تو دو سوراخ کھل جاتے ہیں. جی. تو یہ جو لیکیجز ہیں یا جو اکنامک پالیسیز ہیں یہ کوئی ایسا کھیل تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز آپ نے بڑا شور کیا جی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے کم کر دیا، اس کو سرپلس پہ لے آئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے چکر میں آپ نے 70 دوسرے ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ کریٹ کر دیے اور پھر دوبارہ چند مہینوں کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ریکارڈ لیول پر چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ایک کوئی براڈ بیس کمپریہنسو ویو نہیں لیتے، آپ ہولسٹک پالیسی نہیں بناتے تو اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا. اور شاید مسئلہ کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ، جب گورنمنٹ اگر کوئی مشورہ مانگتی ہے اس وقت بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس میں بہت ساری مصلحتیں آ جاتی ہیں. اس وقت جو ایک پالیسی جب بننا شروع ہوتی ہے تو جو ایگزیکیوشن ہونے تک اس کو کئی سال گزر جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر آپ مجھے بتائیں کہ اتنا ایک چھوٹا سا بزنس کسی پالیسی کے بغیر نہیں چل سکتا، تو اتنا بڑا ملک کیسے کسی بہتر پالیسی کے بغیر چلے گا؟ لیکن ایک بات یہاں پہ ڈاکٹر صاحب پیدا ہوتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ماضی کے اوراقوں میں تھوڑا سا کھنگال لیتے ہیں نا سر کہ کون سے لیول کی یا کون سی نوعیت کی ایسی پالیسی ہے جو ماضی میں کبھی اپنائی گئی ہو اور اس کے ثمرات اچھے سامنے آئے ہو. کیا وہ پالیسی رائج ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر؟ اگر آپ تھوڑا سا اس پر مفصل تجزیہ دے دیں تو. دیکھیں آپ پاکستان کے جب شروع کے دنوں میں ارلی 50s میں ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریلائزیشن کی تھی. جی.
اس کے بعد پاکستان نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف یعنی کہ بہت ان انڈسٹریز پہ فوکس کیا جو کہ ایکسپورٹ کر سکتی ہیں. میں یہ بات کبھی بھی نہیں کر رہا کہ کس کا دور تھا یا کس کا نہیں تھا, لیکن پاکستان کے کم سے کم شروع کے جو 20 سال تھے اس میں بہت بہتر انڈسٹریل پالیسیز بنائی گئی. ہاں اس میں ایک چیز جو وہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ماضی کی پاکستان کی انڈسٹریل پالیسیز بہترین تھیں, اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے شاید ہماری انڈسٹری بہت بہتر جگہ پہ ہوتی ہے, ایک بات. لیکن ماضی سے ہم یہ بھی سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اگنور کیا. آپ چاہے لاکھ کہتے رہیں, پاکستان کا مین اسٹے ایگریکلچر سیکٹر ہی ہے, اور ہمیں ایگریکلچر سیکٹر ہی ہمیں ہماری اکانومی کو لیوریج کر سکتا ہے. تو گورنمنٹ یہ سبق سیکھ سکتی تھی کہ ایگریکلچر سیکٹر پہ کم سے کم فوکس کر کے فارمرز کو سبسڈیز دے کے, جو آپ کی میکنائز فارمنگ کی طرف ان کو لے جا کے, نئی ٹیکنالوجی یوز کر کے, ڈرپ اریگیشن, جو دوسرے اس طرح کے جو ڈیولپمنٹس ان کو لا کے آپ اپنی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے تھے. اور ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو بڑھا کے آپ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ان چیزوں کی کرتے جو کہ آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس کو ویلیو ایڈیشن اس میں لے کے آئے. تو آٹومیٹک, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ 1 سال کا یا 2 سال کا کام نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم اس کی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. لیکن کم سے کم کوئی سلسلہ شروع تو ہو. میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ واگا بارڈر پہ چلے جائیں, ہماری وہاں اس سائڈ پہ بھی فصلیں لگی ہیں, ہماری سائڈ پہ بھی فصلیں لگی ہیں. علی, آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہماری اس سائڈ پہ فصلیں جن کی ییلڈ اگر 1 kg یا فار ایگزامپل 10 kg پر ایک کنال سے وہ نکالتے ہیں, تو وہ جو ہمارے اسی سائڈ پہ چند پرلان کے فاصلے پہ بارڈر کی دوسری طرف وہاں پہ 40 kg 30 kg ہم سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ ییلڈ اسی زمین سے نکال رہے ہیں. وہ کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکنالوجی بہتر یوز ہو رہی ہے, آپ اپنے سیڈز بہتر وہاں پہ یوز کر رہے ہیں, فارمر زیادہ اویئر ہے, ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم کرتے ہیں تو آسانی سے ہم اپنا ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈیوس کو بڑھا سکتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ حکومتی سمت بھی ایک جانب دیکھنی چاہیے نا, کہ جہاں پر جو ہے وہ انڈسٹریز لگنے کی ضرورت ہے ملک کے اندر, وہاں پر کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایمنسٹی دے دی جاتی ہے. جہاں پر ایکسپورٹرز کو مراعات دینے کی ضرورت ہے وہاں پر ٹورزم پر پیسہ لگانے کی بات کی جاتی ہے. مطلب عجیب صورتحال اختیار کر گئی ہے. مطلب پالیسی یا پھر کوئی آئیڈیا دینے والا, کوئی مطلب ایسی جو ہے سہولیات دینے والا یا پھر ایسی کوئی سفارشات دینے والا اب تک حکومت میں نہیں ہے. دیکھیں, جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت پہ, وہ یہ کہ ایمنسٹی دینا کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے. جتنا آپ کا ال گاٹن منی تھا, جتنا آپ کا کرپشن کا پیسہ تھا, وہ سارے کا سارا آ کے آپ کے یہاں پہ پول ہو گیا ہے آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر میں. اور اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو 50 لاکھ یا پتہ نہیں کتنے لاکھ گھر دینے ہیں, دوسری طرف آپ نے ایمنسٹی اسکیم دے کے وہ سارے کا سارا پیسہ ال واٹر منی وہاں پہ پول کروا دیا. آپ ہاؤسنگ کی پرائسز اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں, ایشیا میں, آپ پاکستان کی ہاؤسنگ کی پرائسز کو کمپیئر کریں دوسرے کنٹریز کے ساتھ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی پرائسز 2 گنا 3 گنا دوسرے ملکوں سے زیادہ ہیں. پاکستان میں ایک گھر جو 2 کروڑ کا ملتا ہے, اس سے 10 گنا بہتر گھر مجھے ملیشیا میں زیادہ فیسلٹیز اور دوسری امینٹیز کے ساتھ مجھے وہ گھر مل جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ سارے کا سارا ال واٹر منی, کرپشن کا پیسہ میرا کنسٹرکشن میں آ گیا. وہاں پہ ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب غریب آدمی کو ایک طرف, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے, اس کو لون دے رہے ہیں 1 کروڑ کا. 1 کروڑ میں آپ خود کراچی شہر میں آپ ایگزامپل لے لیجئے, 1 کروڑ میں آپ کو کہاں پہ کوئی گھر ملے گا جو میکسیمم اماؤنٹ ہے. 1 کروڑ کا تو فلیٹ بھی نہیں ہے کراچی کے اندر, یہ تو گھر کی بات کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی نہیں مل سکتے. بالکل تو ٹھیک ہے, بالکل. یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایمنسٹی دی گئی تھی یہ درست نہیں تھی؟ بالکل درست نہیں ہے. اور ایمنسٹی کو یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایمنسٹی اسکیم دینی نہیں چاہیے. یہ خود ان کے اپنے یہ الفاظ ہیں, کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایمنسٹی تو ہونی نہیں چاہیے, اور پہلا کام یہی کیا کہ ایمنسٹی اسکیم آگے دے دی. چلیں آپ نے دے بھی دی تو, لیکن کم سے کم اس ایمنسٹی کو آپ کنٹرول تو کریں. آپ اس کو دیکھیں تو صحیح, اس کے امپیکٹس کیا آ رہے ہیں, اس کے آف شوٹس کیا آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, امپیکٹس دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, سینئر اکنامسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. صورتحال آگے آنے والے وقتوں میں مزید خرابی کی طرف جائے گی, کیونکہ اب تک عوام کی خوشحالی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا, لیکن عوام کو چکی میں پیسنے کے لیے دوبارہ 16 تاریخ سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے, کیونکہ پیٹرول پرائسز دوبارہ 4 سے 5 روپے, بلکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 132 روپے تک پہنچیں گے. اور اس کے بعد بھی حکومت کا کچھ پتہ نہیں, اس کی پالیسی کا کچھ پتہ نہیں کہ جب IMF بولے گا 132 روپے سے بھی زیادہ
फी लीटर पेट्रोल जो है वो फरोख्त होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि अब से कुछ दिन कबल ही हमारे प्रोग्राम में IMF पे ये बात हुई थी कि जी IMF ने ये सिफारिशात रखी हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। आज शौकत तरीन साहब का स्टेटमेंट इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि जी अगर वो अभी जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो करने की नीयत नहीं रखते, बल्कि 100% बिजली की कीमतों में इजाफा मौजूदा हुकूमत के दौर में हो सकता है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।